सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है गाजी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दूसरे रोज दोपहर को मैं टूरिस्ट होटल गया। कैसर और चारों लड़के मेरे इंतजार में थे। खाने के बाद हम सब कैसर के कमरे में गए और वहां मीटिंग शुरू हुई। मैंने उन्हें यहाँ के तमाम हालात तफसीलन बताकर कहा कि मुक्ति बाहिनी के 8 आदमी यहाँ पूरी आज़ादी से अपनी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। उन्हें ठिकाने लगाना है। मैंने उन्हें बताया कि एक बिहारी महाजिर भी हमारे साथ इस काम में शरीक होगा और पहला शिकार वही करेगा। लड़के अपने साथ रिवॉल्वर, पिस्तौल और बड़े चाकू लाए थे। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ सिर्फ चाकू इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि बारूदी असले की आवाज़ से हमसाए फौरन बेदार हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि अगर हमने हर रोज़ एक दो शिकार किए तो पुलिस चौकन्ना हो जाएगी। इसलिए ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि एक रात में ही सबको ठिकाने लगा दिया जाए। पुलिस के अलावा चूंकि मुक्ति बाहिनी वालों का भी आपस में राबता है, इसलिए अगर हर रोज उनकी एक दो लाशें गिरने लगीं तो बाकी खौफजदा होकर गायब हो जाएंगे और हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। बिलाखिर फैसला ये हुआ कि उस रात के मिशन को, जिसे मोहसिन ने सर अंजाम देना था, मुलतवी कर दिया जाए और आज रात मोहसिन सारे मुक्ति बाहने वालों के घर और अगर मुमकिन हो तो उनकी शक्लें दिखला दे और लड़के उन घरों से भाग निकलने के महफूज रास्ते भी देख लें। मुक्ति बाहिनी वालों की टाइमिंग भी नोट की जाए कि वो कब अपनी महफिलें बर्खास्त करते हैं। जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएं तो मोहसिन को मिलाकर 6 अफराद के 2 ग्रुप बनाए जाएं और एक रात में ही दोनों ग्रुप मिशन मुकम्मल कर लें। मैं दोनों ग्रुपों की निगरानी करूं और अगर ज़रूरत महसूस हो तो असला इस्तेमाल करूं। पहला ग्रुप रात 9 बजे अपना काम शुरू करेगा, जबकि दूसरा ग्रुप उसकी निगरानी करेगा। पहले ग्रुप के काम खत्म करते ही दूसरा ग्रुप अपने टारगेट्स को जाएगा, जबकि पहला ग्रुप उसकी निगरानी करेगा। सब लाजमन दस्ताने पहनेंगे और काम के बाद अपने चाकू एक थैले में डालकर मुझे देंगे, जिन्हें मैं शहर से बाहर किसी पहाड़ी खो में फेंक दूंगा। उनसे तमाम तफसीलात तय करके मैं अपने होटल चला आया और लड़के दो दो की टोलियों में शहर की सैर को निकल गए। कैसर मुझसे तन्हाई में कोई बात करना चाहता था, इसलिए मैं उसे अपने हमरा होटल में ले आया। होटल के कमरे में आकर मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और कैसर से दहली के हालात पूछे। उसने बताया कि लड़कों की सरगर्मियां और जोश बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं। गैराज में जहां बिला नागा हर शाम लड़के इकट्ठे होते थे, अब कभी कभार ही आते हैं और इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। मैंने वजह पूछी तो पहले तो वो जवाब देने से कतराने लगा, लेकिन मेरे जोर देने से आखिर वो फट पड़ा। क्या कहूँ, आपने जिस मोहब्बत और जज्बे से सबको इकट्ठा किया और तरबियत दी थी, वो अब सिरे से ही मफकूद है। आपके जाने के बाद जब तक हबीब ग्रुप लीडर रहा, वो हमसे बिल्कुल आपकी तरह घुल मिल कर रहता था। हमें आपकी कमी तो ज़रूर महसूस होती थी, लेकिन उसने हमारे जज्बे, जुरत और वलवले में कोई फ़र्क ना आने दिया। लेकिन जब से नया ग्रुप लीडर आया है, उसके रवैये से हालात बिल्कुल बदल गए हैं। उसने हबीब और दूसरे साथियों को हमसे मिलने से रोक दिया है। उसने अपनी रिहाइश अब भी नज़ीर साहब के यहाँ बाकी साथियों के हमरा रखी हुई है। हम पहले की तरह जब भी हबीब और दूसरे साथियों से मिलने गए, वो बड़ी रुखाई से पेश आया। उसके रवैये से लड़के बहुत बेदिल हो चुके हैं। ये सब कुछ बताकर कैसर ने मुझे नज़ीर का खत दिया। नज़ीर ने लिखा था कि वो अपनी जवान बच्चियों के हमरा घर में रहता है। ये मालूम होने के बाद भी कि आप लोग कौन थे और दिल्ली में क्या कर रहे थे, उसने हर तरह का खतरा मोल लिया और अपने घर को आपके लिए पनाहगाह बना दिया। लेकिन आखिर कब तक वो और उसके घर वाले खौफ और दहशत की हालत में रहेंगे? मेरी गिरफ्तारी के दौरान और फरार के बाद आज तक उन्हें हरदम ये धड़का लगा रहता है कि ना जाने किस वक्त फौज और पुलिस वाले धावा बोल दें। मेरे मुंबई जाने के बाद उसने हबीब को अपने खदशात बताए तो उसने नए ग्रुप लीडर के आने तक की मोहलत मांग ली। नया ग्रुप लीडर आ गया तो उससे बात की और उसे सराय बैरम खान में एक मुतबादिल जगह भी दिखाई, लेकिन अभी तक उन्होंने घर खाली नहीं किया। नज़ीर ने बड़े दर्द भरे अंदाज में लिखा था कि मुसलमान होने के नाते उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब भारतीय हिंदू फौजी उसकी बेटियों की रुसवाई करें। नज़ीर ने खत के आखिर में लिखा था,
خدارا ہمیں اس اذیت سے نجات دلانے کی کوئی تدبیر کریں اور ہمیں اس جرم کی سزا نہ دیں کہ ہم نے اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کو بے پناہ خطرات کے باوجود پناہ دی۔ خط پڑھ کر میں نے کیسر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ میرے چہرے سے تاثرات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ کہنے لگا، نذیر نے یہ خط مجھے پڑھا کر ہی لفافے میں بند کیا تھا۔ ہم نے حبیب سے بھی یہاں آنے سے پہلے اس مسئلے پر بات کی تھی۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجبور ہے۔ ڈاک کا پیکٹ گروپ لیڈر اپنے سامنے بند کرواتا ہے۔ اسی گھر میں رہنے کی وجہ سے ٹرانسمیٹر پر مختصر پیغام بھی اسی کی موجودگی میں بھیجا جاتا ہے۔ نذیر نے آپ کو یہ خط اپنی آخری کوشش سمجھتے ہوئے بھیجا ہے۔ اگر جلد ہی اسے کوئی مثبت جواب نہ ملا تو پھر ہم گیراج والے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ہمارے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ پاکستان کی خاطر اگر ہم بھارتی فوج اور ڈی ایم آئی والوں سے بھیڑ سکتے ہیں تو اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے ایک لاوارث پاکستانی جاسوس کو ٹھکانے لگانا ہمارے لیے بچوں کا کھیل ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ مسئلہ جلد از جلد سلجھ جائے۔ 3 روز کے بعد میں نے پاکستان جانے والی ڈاک میں اپنے تھیلے میں نذیر کا خط اور کیسر کے ارادوں کے متعلق تفصیلاً لکھ کر بھیجا۔ نتیجتاً اس گروپ لیڈر کو واپس بلا کر حبیب کو گروپ لیڈر بنا دیا گیا، جس نے سرائے بیرم خان میں شفٹ ہو کر دہلی میں میرے بنائے ہوئے ہمدرد جان نثاروں کے نیٹ کو بکھرنے سے بچا لیا۔ یہ تفصیلات مجھے بعد میں کیسر اور نذیر کے خطوط سے ملی، جن سے کھٹمنڈو قیام کے دوران میں نے مستقل رابطہ رکھا تھا۔ آئندہ 3 روز ہم نے سب نے محسن کے رہنمائی میں مکتی باہنی والوں کی نگرانی، ان کے گھروں سے باہر جانے اور واپس لوٹنے اور ان کی محفلوں کے ختم ہونے کے اوقات اور تکمیل کے بعد واپس آنے کے راستوں کے تعین میں گزارے۔ ہم نے بازار سے دستانے اور جیبی ٹارچیں بھی خرید لیں۔ دستانے تو ہاتھوں کے نشان نہ پڑنے کے لیے تھے۔ جوتوں کے نشانوں کی ہمیں کوئی فکر اس لیے نہیں تھی کیونکہ کھٹمنڈو کی ساری زمین پتھریلی ہے۔ میں نے شیر پنجاب ریسٹورانٹ کے مالک سردار جی سے ان کی گاڑی بھی مانگ لی ہے۔ غرض یہ کہ سب تیاریاں مکمل تھی۔ ہمیں اب صرف ایکشن کی رات کا تعین کرنا باقی تھا کہ اچانک ایک مسئلہ سامنے آ گیا، جس کی طرف میں نے پہلے توجہ نہیں دی تھی۔ کھٹمنڈو کے ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں 99% غیر نیپالی ہی قیام کرتے تھے، جن میں سے بیشتر یورپین امریکنز اور خال خال جاپانی ہوتے۔ یہ ٹورسٹ اکثر کھٹمنڈو کے اطراف کے پہاڑوں پر ہائیکنگ کرنے کے لیے الگ صبح نکل جاتے تھے۔ کھٹمنڈو اور اطراف کے دیہاتوں کے وارداتیے ان کی طاق میں رہتے تھے اور جوں ہی کوئی ان کے ہاتھ چڑھتا تو اس کے پیسے، گھڑی اور کمپاس تک چھین لیتے اور ذرا سی مزاحمت پر کھکھڑی کے وار سے ہلاک کر کے گہری کھائیوں میں پھینک دیتے تھے۔ جب ایسی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تو حکومت نے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز والوں کو پابند کیا کہ ہر رات 9 بجے مہمانوں کی واپسی کی رپورٹ بنا کر پولیس کو بھیجیں۔ سردیوں میں ویسے بھی کھٹمنڈو رات 8 بجے ہی ویران ہو جاتا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا مشن رات کے بعد شروع ہو کر نامعلوم کب تک جاری رہتا۔ ایک ہی رات میں 8 مہاجروں کے کھٹمنڈو جیسے پرامن شہر میں قتل ہونے کی خبر نہ صرف کھٹمنڈو بلکہ پورے نیپال کی پولیس کو ہلا کر رکھ دیتی۔ ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کی اس رات کی رپورٹ کے مطابق جو مہمان اس رات 9 بجے تک واپس نہ آئے ہوتے وہ پولیس کی نظر میں ضرور مشتبہ بن جاتے۔ پولیس اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھاتی تو تفتیش کی تان لڑکوں اور بالآخر مجھ پر آن ٹوٹتی۔ میں پہلے ہی مہاجروں میں بلا وجہ روپے تقسیم کرنے سے موضوع گفتگو بن چکا تھا۔ شیر پنجاب کے مالک سردار جی کی طرح نہ جانے کتنے لوگ بھارتی اخباروں میں میری تصاویر اور خبریں پڑھ کر میری اصلیت جان چکے تھے۔ بھارتی سفارت خانے میں یقیناً میرے متعلق اطلاعات موجود تھیں۔ نیپالی پولیس کو میری اصلیت کا پتہ چل جاتا تو بھارت کے ساتھ معاہدے کے مطابق مجھے پابند سلاسل کر کے بھارت کے حوالے کر دیا جاتا اور میرے ساتھ کیسر اور لڑکے بھی مارے جاتے۔ یہ مسئلہ سامنے آیا تو ہم نے عارضی طور پر مشن ملتوی کر دیا۔ میرا ہوٹل وسیع رقبے پر پھیلا ہوا اور 2 منزلہ تھا۔ میں اپنے کمرے کی عقبی کھڑکی سے رسے کے ذریعے بآسانی اتر سکتا تھا اور شام کو واپسی کے اندراج کے بعد کھڑکی سے اتر کر اندھیرے میں غائب ہو سکتا تھا۔ میں نے ہوٹل کے چاروں طرف گھوم کر اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ میرے فلور پر جتنے کمرے تھے ان کی عقبی کھڑکیاں میرے کمرے کی طرح ہمارے کام کے لیے موزوں تھیں۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر میں نے کیسر سے مشورہ کیا اور اگلے دن یہ پانچوں انا پورنا ہوٹل میں چیک ان ہو گئے۔ اب دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہوٹل سے نکلتے وقت سارے ہوٹل کی بجلی بند کی جائے۔ ہوٹل کی بلڈنگ کے علاوہ اس کے دونوں لانز میں بھی نیل گوں روشنی کے گارڈن لیمپس تھے۔
ان کی روشنی میں ہوٹل کے گارڈز ہمیں کھڑکیوں سے اترتے ہوئے ضرور دیکھ لیتے۔ بجلی گل ہونے کے باعث ایک تو اندھیرا ہو جاتا، دوسرے گارڈز نے فطری طور پر مرکزی بلڈنگ کے مین گیٹ کی طرف متوجہ ہو جانا تھا اور ہمیں نکل بھاگنے کا موقع بآسانی مل جاتا۔ اب ہمیں ہوٹل کے سوئچ روم کی تلاش تھی جو ہمیں جلد ہی مل گیا۔ لابی کے آخری کونے میں واش روم کے ساتھ بغیر دروازوں کی ایک کمرہ نما جگہ میں دیوار پر 3 بڑے مین سوئچ لگے ہوئے تھے۔ دن کے وقت 2 سوئچ آن اور ایک آف رہتا تھا۔ آف سوئچ یقیناً ہوٹل کی بیرونی لائٹس اور لان کی بتیوں کا تھا، جبکہ دوسرے 2 سوئچ دونوں فلورز کے تھے۔ کیسر نے لابی میں ٹہلنا شروع کر دیا، جبکہ چاروں لڑکے ایسی مختلف جگہوں پر کھڑے ہو گئے جہاں سے کیسر کو اشاروں سے پیغام دیا جا سکے۔ میں نے ریسیپشن پر جا کر اسٹاف سے نیپال کے مختلف بروشر مانگ کر انہیں اپنی طرف الجھا لیا۔ لابی میں بیٹھے چند لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک لڑکا یکا یک زور سے چلانے لگا کہ اس نے فرش پر بچھے کارپٹ کے اندر ایک سانپ کو گھستے دیکھا ہے۔ سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی اور کیسر سوئچ روم میں داخل ہو گیا اور 1 منٹ کے اندر ہی باہر آ گیا۔ ہم ابھی سانپ دیکھنے والے لڑکے سے سوال کر ہی رہے تھے کہ کیسر نے اشارہ کیا اور ہم ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ کیسر نے بتایا کہ اس نے بیرونی روشنی والے مین سوئچ کا ایک فیوز نکال لیا ہے اور بازار سے ویسے ہی 2 فیوز خریدنے ہیں۔ باقی لڑکے واپس ہوٹل چلے گئے اور کیسر اور میں بازار سے 1 گھنٹے میں 2 فیوز خرید لائے۔ کیسر نے موقع ملتے ہی سوئچ روم میں اصلی فیوز لگا دیا۔ اب ہم نے اپنے مشن کے باقی جزیات پر سوچنا شروع کر دیا۔ چھوٹا شہر ہونے کے باعث کھٹمنڈو میں دہلی اور ممبئی کی نسبت مشن کامیابی سے پورا کرنا بہت زیادہ دشوار تھا۔ بجلی گل کرنے کا ذمہ کیسر نے لیا۔ ایک فیصلہ یہ ہوا کہ اگر ایک کمرہ گراؤنڈ فلور پر لے لیا جائے تو نہ تو ہم کو رسیوں کے ذریعے کھڑکیوں سے اترنا پڑے گا اور نہ ہی کیسر کو اندھیرے میں سوئچ روم میں اپنی کاروائی کر کے اوپر اپنے کمرے تک جانا اور پھر کھڑکی کے ذریعے اترنے میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہوگی۔ شام کو محسن آیا تو میری ہدایت پر وہ اپنے گھر گیا اور اپنے نئے کپڑوں سے بھرا نیا سوٹ کیس لے کر ہوٹل میں آ کر گراؤنڈ فلور پر ایک کمرہ لے لیا۔ اگلے روز ہم بازار گئے اور میں نے سب کے لیے خاکی رنگ کے اوور کوٹ خرید لیے جیسے کھٹمنڈو کی پولیس سردیوں میں پہنتی ہے۔ کیسر نے نیپالی روپے کے چوتھائی اور آدھی قیمت کے ہمارے 25 اور 50 پیسے جیسے کئی سکے لیے۔ میں شام کو شیر پنجاب ریسٹورانٹ گیا اور سردار جی کی گاڑی لے آیا۔ اب ہم مشن کے لیے پوری طرح سے تیار تھے اور ہمیں آج رات ہی اسے سر انجام دینا تھا۔ ہم نے اپنے آپریشن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ ہوٹل کی تمام روشنیاں گل کرنا اور ہوٹل سے باہر نکلنا، دوسرا حصہ 2 ٹولیوں میں تقسیم 2 گروپوں کا مکتی باہنی والوں کو ٹھکانے لگانا، اور تیسرا کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہوٹل میں واپس داخل ہونا تھا۔ آپریشن شروع کرنے کا وقت رات 10 بجے رکھا گیا۔ پونے 10 بجے ماں سوا ایک لڑکے جس نے اپنے کمرے سے اوپر کے فلور کی لائٹ اڑانی تھی، باقی سب نے اپنی مکمل تیاری کے ساتھ محسن کے کمرے میں اکٹھے ہونا تھا اور تمام لائٹس اڑانے کے بعد اسی کمرے کی کھڑکی سے باہر نکلنا تھا۔ ہوٹل کے تمام کمروں میں اسٹینڈ والے لیمپ موجود تھے۔ ٹھیک 10 بجے کیسر کی ہدایت کے مطابق فرسٹ فلور کے لڑکے نے اپنے کمرے اور کیسر نے محسن کے کمرے کے لیمپس کے بلب اتار کر بلب ہولڈر میں کرنسی سکے رکھ کر سوئچ آن کرنے تھے تاکہ شارٹ سرکٹ کے باعث دونوں فلورز کے لائٹ بند ہو جائیں۔ لائٹ جاتے ہی کیسر نے جیبی ٹارچ کی مدد سے سوئچ روم میں جا کر ہوٹل کی بیرونی اور لان کی بتیوں کے سوئچ سے فیوز نکال کر ان کی جگہ بازار سے خریدے ہوئے فیوز لگا دیے تھے۔ ان فیوز پر کیسر نے ٹوٹی ہوئی فیوز کی وائر لگا دی تھی۔ تمام لائٹس گل ہوتے ہی لڑکوں نے کھڑکی سے نکل کر گاڑی تک جانا تھا جو ہوٹل کی حدود سے باہر پارک کی گئی تھی۔ اس دوران اوپری منزل والے لڑکے اور کیسر نے بھی اسی کھڑکی سے نکل کر اور کھڑکی بند کر کے ہم سے آ ملنا تھا۔ ہمارے حساب سے 4 منٹ میں یہ سارا عمل مکمل کر کے ہم ساتوں کو گاڑی تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ایک فالتو منٹ کا ہم نے مارجن رکھا تھا۔ اگر 5 منٹوں میں سب گاڑی تک نہ پہنچ پاتے تو مشن کو ملتوی کر دیا جاتا۔ پونے 10 بجے ہم سب اپنے اوور کوٹوں کی جیبوں میں ضروری سامان ڈالے محسن کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہوٹل والوں کو جل دینے کے لیے تاش کے 2 پیکٹ بھی میز پر رکھ دیے تاکہ انہیں کمرے میں اس اجتماع کی معقول وجہ بتائی جا سکے۔ 9:50 پر ایک لڑکا اپنا اوور کوٹ ہمارے پاس چھوڑ کر فرسٹ فلور پر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ادھر کیسر نے کمرے میں رکھے لیمپ کا بلب اتار کر تمام تیاری کی ہوئی تھی۔ ٹھیک 10 بجے تقریباً بیک وقت گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کی بتیاں گل کر کے اندر سوئچ روم سے فیوز نکال کر چلی ہوئی تاروں
और फ्यूज लगाकर वापस आ गया। इस दौरान ऊपरी फ्लोर वाला लड़का भी अपना काम दिखाकर कमरे में आ गया था। हर सू बिल्कुल अंधेरा था। हमें वक्त बगैर जाया किए एक एक करके खिड़की से बाहर निकलना और पौधों और दरख्तों की ओट से गाड़ी तक पहुंचना था। हमारी ये सारी कार्रवाई 4 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल हो गई थी। पीरगंज से 11,000 फुट की बुलंदी तक जाकर और फिर ढलवान में जाने वाली सड़क पर चलने के लिए खटमंडू में तकरीबन सभी कारें पुरानी लेकिन बड़ी और 6 या 8 सिलेंडर की थीं। सरदार जी ने भी अमेरिकन पुराने मॉडल की 8 सिलेंडर फोर्ड रखी हुई थी। 4 साथी पीछे और 2 आगे बैठ गए। स्टेयरिंग मैंने संभाल लिया और हम सातों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। हमारा गाइड मोहसिन था। मेन रोड से हटकर उसने एक जगह गाड़ी रुकवाई और सब एक एक करके उतरकर मध्यम स्ट्रीट लाइट्स में एक गली में गुम हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद यह ग्रुप बाखैरियत वापस पहुंचा और खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। इस वक्त सब की हालत ऐसी थी कि ना मैंने उनसे कुछ पूछा और ना ही उन्होंने कुछ बताया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और करीबन 1 मील के फासले पर मोहसिन ने फिर गाड़ी रुकवाई। यहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। इस जगह भी उन्हें वापस आने में 1 घंटे से कुछ जायद वक्त लगा। गाड़ी में हम तीसरी जगह पहुंचे। यहाँ शहर के दूसरी जानिब नेपाली आबादी के घरों के झुरमट में एक बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर बना एक फ्लैट हमारा टारगेट था। यहाँ की सब इमारतों की तरह ये बिल्डिंग भी ज्यादातर लकड़ी की बनी हुई थी। मैं यहाँ के हालात का अंदाजा लगाने और साथियों को कवर देने के लिए गाड़ी से बाहर आकर सीढ़ियों के करीब खड़ा हो गया, ताकि अगर बिल्डिंग वाले जाग गए और मजाहमत करें तो अपने पिस्टल से साथियों को तहफ़्फ़ुज़ दूं। मुझे ऊपर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। इसके साथ ही कुछ दरवाज़ों के खुलने और फिर फौरी बंद होने की आवाज़ें भी आईं। चंद मिनट के बाद मेरे साथी भागते और सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे उतरे और तेजी से अंधेरे में खड़ी गाड़ी में बैठ गए। मैंने तेजी से गाड़ी चलाई और उस इलाके से दूर निकल आया। मोहसिन ने आहिस्ता से मुझे कहा कि होटल वापस चलें। मैंने गाड़ी होटल की जानिब मोड़ दी। होटल के करीब पहुंचे तो देखा कि सारी बत्तियां रोशन हो चुकी थी। मैंने वहीं से गाड़ी वापस शेर पंजाब रेस्टोरेंट की जानिब टर्न की। सरदार जी रेस्टोरेंट से मुल्हिका इमारत में रहते थे और रेस्टोरेंट के मुलाजिम ग्राहकों के जाने के बाद सफाई और धुलाई में मसरूफ थे। मैंने एक मुलाजिम के जरिए सरदार जी को बुलवाया। वो चंद मिनटों में आ गए। मैंने उन्हें कहा कि मेरे चंद साथी और मैं सूरज तलू होने तक यहीं ठहरना चाहते हैं। सरदार जी के यहाँ कोई मेहमान खाना तो था नहीं। उन्होंने रेस्टोरेंट के मुलाजमों के जरिए मेजों को जोड़कर 5 आदमियों के सोने की जगह बनवाई। 2 गाड़ी में सो सकते थे। मैंने सरदार जी को कहा कि अपने मुलाजमों को सख्ती से मना कर दें कि किसी से भी हमारी यहाँ शब बसरी की बात ना करें। अब सरदार जी ने अपनी एक्टिंग शुरू की। ऊंची आवाज में कहने लगे, भोले बादशाहो, अगर आपको इतनी रात गए आना था तो मुझे पहले ही बता दिया होता। अब मेरी तो नाक कट गई, मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई और मैं तो कहीं का ना रहा। सरदार जी गुस्से और शर्म से कांपने लगे। मैंने कहा, सरदार जी, गलती मेरी है, माफी चाहता हूँ। वो कहने लगे, बादशाहो, गलती कैसी और माफी कैसी? आपने तो मेरे साथ जो सलूक किया है वो तो मेरा जानी दुश्मन भी मेरे साथ ना करता। सरदार जी के मुंह से झाग बहने लगी। कहने लगे, अब सिर्फ एक ही सूरत है कि मैं कृपान से अपना पेट चाक करके वाहे गुरु को प्यारा हो जाऊं। ये कहकर सरदार जी ने वाकई छोटी कृपान निकाली, जिसे वो हमेशा एक पेटी में कमर के गिर्द बांधे रखते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से सरदार जी को खुदकुशी से रोका और कहा कि मेरी गलती अब माफ भी कर दें। मेरे साथी भी मेरी इस गफलत का किसी से तज़किरा नहीं करेंगे। सरदार जी ने अपने इस वक्त वहां मौजूद अपने तीनों मुलाजमों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूं। मेरे मेहमानों को उन लंबे साहब की वजह से आज रात जो तकलीफ उठानी पड़ रही है, इसका किसी से भी जिक्र ना करके मेरी इज्जत का भरम रख लेना, वरना। सरदार जी फिर तहश में आ गए, वरना मैं तुम सबको मारकर अपनी हत्या कर लूंगा। मुलाजमों ने कानों को हाथ लगाकर कहा कि वो भूले से भी इस बात का आपस में भी जिक्र तक नहीं करेंगे। सरदार जी ने उनकी तरफ से मुतमईन होकर दाद तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से उन्हें बाहर चलने को कहा। सरदार जी मुलाजमों को सबके लिए चाय बनाने और केक लाने का कहकर खुद मेरे और कैसर के हमरा बाहर आ गए। कैसर ने सरगोशी में मुझे कहा कि सब काम बाखूबी मुकम्मल हो गया है और चाकुओं का थैला गाड़ी के पिछले पायदान के नीचे पड़ा है। उसी थैले में सबके दस्ताने भी हैं, क्योंकि कई दस्तानों पर खून के दाग लग चुके हैं। मैंने कैसर को वापस रेस्टोरेंट में भेजा और सरदार जी को लेकर गाड़ी में बैठ गया और कहा कि उस तरफ गाड़ी ले चलें जहां गहरी खाइयां हों। सरदार जी को असल वाक़े का इल्म नहीं था। वो गाड़ी चलाते हुए हंसते हुए कहने लगे, कहो जी, कैसी एक्टिंग की? सब डर गए थे ना?
میں نے بھرپور داد دی اور کہا کہ آپ کو تو فلموں میں کام کرنا چاہیے۔ سردار جی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ کھائیوں میں کچھ پھینکنا ہے۔ کھائیوں میں نے چاقو نکال کر دور دور پھینک دیے۔ سردار جی نے جب خون آلود چاقو دیکھے تو ان کی ہنسی فوراً غائب ہو گئی۔ پوچھنے پر میں نے کہا کہ واپس ریسٹورانٹ میں جا کر بتاؤں گا۔ ہم ریسٹورانٹ میں پہنچے تو لڑکے اور محسن بجائے آرام کرنے کے چائے پینے اور خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے کہے ضرورت سے زیادہ اور کھوکھلے تھے۔ محسن کی آواز ان میں سب سے زیادہ نمایاں تھی اور اس کی وجہ بھی میں سمجھ چکا تھا۔ کسی بے ہتھیار انسان کو مارتے وقت قدرتی طور پر دل و دماغ پر بوجھ سا چھا جاتا ہے۔ انہوں نے تو 2.5-3 گھنٹوں میں 8 مکتی بہانے والوں کو ہلاک کیا تھا، جو سب کے سب قتل ہوتے وقت نہتے تھے۔ ان لڑکوں کے دل و دماغ پر جو اثر ہوا تھا اسے وہ اپنے کہوں سے زائل کرنے کی کوشش میں تھے۔ میں نے انہیں سر کی جنبش سے بتا دیا کہ میں بھی اپنا کام مکمل کر آیا ہوں۔ سردار جی کو میں نے کہا کہ میں گاڑی سے تھیلا لا کر کچن کے چولہوں میں جلانا چاہتا ہوں۔ آپ ملازموں کو کہیں کہ گاڑی اندر اور باہر سے اچھی طرح دھو لیں۔ سردار جی کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ وہ گمسم سے میری ہر بات مانتے جا رہے تھے۔ تھیلے میں خون سے بھرے ہوئے دستانے تھے۔ میں نے چولہے میں ایک ایک کر کے دستانے ڈالے اور پھر تھیلا اور دستانے جب تک سب راکھ نہ بن گئے میں وہاں سے نہ ہٹا۔ اس دوران سردار جی کے ملازموں نے گاڑی کو پانی کے پائپ سے اندر باہر سے دھو کر بالکل صاف کر دیا تھا۔ 2 لڑکوں کے اوور کوٹس پر بھی خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ان دھبوں کو بھی لڑکوں نے دھو ڈالا۔ ملازم میرے لیے اور سردار جی کے لیے بھی چائے لے آیا تھا۔ چائے پینے کے دوران سردار جی نے مجھ سے پھر پوچھنا چاہا تو میں نے انہیں سرگوشی میں کہا کہ سب کے سامنے نہیں بلکہ کل دن میں آپ کو بتاؤں گا۔ صبح 4 بجے میں نے سردار جی کو کہا کہ ہمیں انا پورنا ہوٹل کے قریب چھوڑائیں۔ ہم 8 بندے گاڑی میں ایک دوسرے کے اوپر ٹھس ٹھسا کر بیٹھے۔ ہوٹل کے قریب آنے پر میں نے گاڑی رکوائی اور سردار جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں دوبارہ تنبیہ کی کہ گزشتہ شام میرے آپ کی گاڑی لینے سے اب تک کسی بات کا ذکر کسی سے بھولے سے بھی نہ کریں۔ سردار جی کو ابھی تک رات کے آپریشن کی سنگینی کا علم نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ ہوٹل کی باؤنڈری وال سے ہم نے اندر کا جائزہ لیا۔ اس وقت صبح کے 4:30 بج رہے تھے اور سخت سردی اور اندھیرا تھا۔ ہم ایک ایک کر کے مین گیٹ سے ذرا پرے باؤنڈری وال سے کود کر ہوٹل کی حدود میں داخل ہوئے۔ پہرے دار بھی رات کی ڈیوٹی کے بعد یا شاید سردی کی وجہ سے دکھائی نہیں دیے۔ پھر بھی ہم چھپتے چھپاتے سنگل فائل میں محسن کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچے اور خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہمارے جانے کے وقت اس کمرے کی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ اب کمرہ پوری طرح روشن تھا۔ اندر سے لابی میں کھلنے والا دروازہ کھولا تو ریسیپشن پر بیٹھے 2 اسٹاف ممبر نیند میں اونگ رہے تھے۔ کمرے کے بیرونی دروازے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا سائن ویسے ہی لٹک رہا تھا۔ ہم نے تاش کے پتے میز پر بکھیر دیے اور اونچی آواز میں باتیں کرتے اوپری منزل پر اپنے کمروں کو چل دیے۔ ریسیپشن والے ہماری آواز سے جاگ اٹھے اور گڈ مارننگ کہہ کر بولے کہ ساری رات آپ کے کمرے کی بتی جلتی رہی۔ میں نے کہا کہ ہم تاش کھیل رہے تھے۔ غرض یہ کہ مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ ہم اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سب رات بھر کے جاگے ہوئے اور ٹینشن کی وجہ سے بے حد تھکے ہوئے تھے۔ میں تو کپڑے تبدیل کر کے بستر میں جا گھسا اور ایسی گہری نیند سویا کہ دن کے 12 بجے کے بعد آنکھ کھلی۔ باقی سب کا بھی یقیناً یہی حال ہوگا۔ میں نے اپنے فلور پر ٹھہرے ہوئے لڑکوں کو خود جا کر جگایا اور محسن کو ہاؤس ٹیلی فون پر کہا کہ 1 گھنٹے میں سب تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں پہنچ جائیں۔ میں تیز گرم پانی سے نہایا اور تازہ دم ہو کر ڈائننگ ہال میں گیا تو وہاں سبھی موجود تھے۔ کھانے کے بعد میں نے محسن کو کہا کہ وہ سفارت خانے میں جا کر مہاجروں سے رات کے وقفے کی سنگن لے اور رد عمل کا پتہ چلائے۔ محسن کے جانے کے بعد ہم سب اسی کے کمرے میں چلے گئے اور میں نے کیسر سے گزشتہ رات کی تفصیلات پوچھیں۔ اس نے بتایا کہ 6 موذیوں کو ختم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ہم دروازے کھٹکھٹا کر انہیں اٹھاتے اور خود کو پولیس والے بتا کر دروازے کھلواتے رہے۔ دروازہ کھلتے ہی ہم میں سے 2 اسے دبوچ لیتے اور ایک بقیہ کمروں کی تلاشی لیتا کہ کوئی دوسرا تو موجود نہیں۔ ہم اس کی گردن کو چاقو سے آدھا کاٹ ڈالتے اور احتیاطاً چاقو کا ایک وار دل پر کرتے تاکہ موذی کے ہلاک ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے۔ ایک گھر میں دروازہ کھٹکھٹانے پر جب دروازہ کھلا تو ہم میں سے 2 نے اسے پکڑ لیا۔ اب شکار کو ہلاک کرنے کی محسن کی باری تھی۔ محسن آگے بڑھا تو اس نے محسن کو پہچان لیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ محسن نے اپنی کھکڑی سے سیدھا وار کر کے اس کے سینے کو پیٹ تک اس طرح چیر دیا کہ اس کا دل، پھیپھڑے اور انتڑیاں کٹ کر باہر آ گئیں۔ وہ تو پہلے وار ہی سے مر چکا تھا، لیکن محسن کو ایسا جنون چڑھا ہوا تھا کہ اس نے پہلے تو اس کی گردن علیحدہ کی
اور پھر دونوں بازو اور ٹانگیں باقی دھڑ سے الگ کر دیے۔ اس کے منہ سے جھاگ بہ رہی تھی اور وہ جسم کے ٹکڑوں پر وار کیے جاتا اور کہتا تھا کہ ابھی تو صرف ایک کا بدلہ لیا ہے، باقی چار کا لینا ہے۔ اس کے چہرے پر تو محسن نے اتنے وار کیے کہ چہرے کے 20 ٹکڑے علیحدہ ہو گئے اور چہرہ ناقابل شناخت ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے قابو کیا اور گھر سے باہر لے آئے۔ آخری اور 8ویں گھر میں ہمیں صرف یہ دشواری پیش آئی کہ لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اتنی آواز پیدا ہوئی کہ تینوں منزلوں کے چند مکینوں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا، لیکن ہماری تعداد اور نیپالی پولیس کے کوٹ پہنے دیکھ کر فوراً ہی دروازے بند کر لیے۔ یہاں ٹارگٹ والے مکان کے رہائشی نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر پیچھے بھاگا۔ ہم اسے پکڑ کر پچھلے کمرے میں لے گئے جو شاید اس کے سونے کا کمرہ تھا۔ چونکہ اس گھر میں ہم ساتوں اکٹھے گئے تھے، اس لیے ہم میں سے 6 نے اسے ایسا دبوچا کہ اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ یہاں بھی ہم نے محسن کو موقع دیا، جس نے کھکڑی کے چند واروں سے اسے ہلاک کر دیا اور گردن تن سے جدا کر دی۔ یہاں محسن کو دل کا پورا غبار نکالنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ بلڈنگ کا کوئی رہائشی پولیس کو فون کر دے، اس لیے ہم جلد جلد اپنا کام نمٹا کر نیچے اتر آئے۔ میں نے تو کیسر کے بیان کو مختصراً آپ کو بتایا ہے۔ اس نے تقریباً 2 گھنٹے تفصیلات سنانے میں لگائے۔ اس دوران محسن بھی واپس آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ 8 کے قتل کا سب کو پتہ چل چکا ہے۔ سارے مہاجر بہت مشتعل ہیں اور سفارت خانے کے باہر نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ سفارت خانے نے مدد کے لیے پولیس بلوا لی ہے، جس نے مہاجروں کو سفارت خانے سے باہر نکال کر سڑک کی دوسری طرف اور دائیں بائیں دھکیل دیا ہے۔ مہاجر سفارت خانے پر تحفظ مہیا نہ کرنے اور بلا وجہ نیپال میں روکے رکھنے کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اصل حقائق اور مہاجروں کے احتجاجی مظاہروں کا سن کر مجھے ایک انوکھی تجویز سوجی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میری تدبیر کارگر ہوئی تو مہاجروں کا احتجاجی مظاہرہ یکلخت الٹا رخ اختیار کر لے گا۔ میں نے محسن کو کہا کہ وہ فوری طور پر کشمیری مسجد میں جائے، جہاں بقول اس کے گزشتہ رات شہید ہونے والے مہاجروں کی تجہیز و تکفین کے انتظامات ہو رہے تھے، اور نہایت چالاکی اور ہوشیاری سے یہ بات پھیلا دے کہ مرنے والے نہ تو مسلم تھے اور نہ ہی مہاجر۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہے اور مسجد کے قریب ہی میرا انتظار کرے۔ محسن کے جانے کے آدھ گھنٹے کے بعد میں لڑکوں کو ہوٹل میں ٹھہرنے یا بازار کی سیر کرنے کا کہہ کر خود سائیکل رکشے لے کر کشمیری مسجد کی طرف چل دیا۔ کشمیری مسجد پہنچا تو دور ایک گوشے میں محسن کو کھڑے دیکھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے بات تو اچھی طرح پھیلا دی ہے، لیکن لاشیں پوسٹ مارٹم ہونے کے باعث ابھی تک یہاں نہیں پہنچی ہیں۔ قریباً 3000 مہاجر ان کے انتظار اور جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ کھٹمنڈو میں کشمیری مسجد کا ہونا عجیب سی بات تھی۔ در حقیقت قریب 80 برس پہلے کشمیر کا ایک تاجر خاندان ڈوگروں کے تشدد کے باعث کھٹمنڈو میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس خاندان کے باقی افراد اور کئی دوسرے کشمیری تاجر بھی کھٹمنڈو ہجرت کر آئے۔ یہاں ان کا کاروبار خوب چمکا اور وہ یہیں کے ہو لیے۔ ان کشمیریوں کا کھٹمنڈو کے خاصے وسیع حصے میں اپنا محلہ اور اپنی مسجد تھی۔ یہ کشمیری بلا تفریق قومیت اور وطن کے ہر مسلمان کی حتی المقدور مدد کرتے تھے۔ مشرقی پاکستان کے مہاجروں میں ان کی سخاوت کا چرچا تھا، اور آج انہوں نے ہی ان لاوارث مسلمان مہاجروں کی تجہیز و تکفین کے لیے انتظامات کیے تھے۔ ان میں سے چند معتبر مسجد کے قریب ہی اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے تھے۔ میں شکل و صورت سے بھی پٹھان یا کشمیری لگتا ہوں۔ میں لان میں ان کے پاس چلا گیا۔ اگرچہ ہمارا پہلے کبھی تعارف یا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے بڑے تپاک سے میرا خیر مقدم کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں چٹاگانگ میں ملازم تھا، بڑی مشکل سے کھٹمنڈو پہنچا ہوں اور اب پاکستان جانے کے انتظار میں ہوں۔ چونکہ گزشتہ رات بہت بڑا وقوعہ ہو چکا تھا، اس لیے گفتگو کا موضوع جلد ہی اس طرف پھر گیا۔ میں نے باتوں کے درمیان میں کہا کہ یہاں آ کر میں نے ایک عجیب بات سنی ہے کہ مرنے والے غیر مسلم تھے۔ وہ سب میری بات سن کر ہنسنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ بے شک یہ افواہ ہی ہو، لیکن تصدیق کر لینے میں کیا حرج ہے۔ غرض یہ کہ میرے زور دینے پر وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ غسال کو کہہ دیں گے کہ لاشوں کو غسل دیتے وقت اس افواہ کی اصلیت جانچیں۔ میتیں آئیں تو مہاجروں میں جوش و خروش بہت بڑھ گیا۔ یہاں بھی پاکستان سفارت خانے اور نیپالی پولیس کے خلاف نعرے بازی شروع ہو گئی۔ وہاں 2 غسال تھے، دونوں نے بیک وقت 2 لاشوں کو غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے وقت یکے بعد دیگرے دونوں لا حول ولا قوت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہاجروں کے پوچھنے پر انہوں نے سرگوشی میں کچھ کہا۔ مہاجروں کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ 2 بزرگ اور معتبر مہاجروں نے خود تصدیق کی تو وہ بھی حیرت میں ڈوب گئے۔
انہوں نے ساری لاشوں کو دیکھا، ٹٹولا اور اعلان کر دیا کہ یہ 8 غیر مسلم تھے۔ اب غسل دینا تو ایک طرف رہا، ان لاشوں کو ہندوؤں کے حوالے کرنے کی تدبیر ہونے لگی۔ میں نے ان 2 بزرگ مہاجروں کو کہا کہ آپ میرے ہمراہ سفارت خانے چل کر وہاں مشتعل مہاجروں کو حقیقت حال سے آگاہ کریں، ورنہ وہاں کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ وہ فوراً میرے ہمراہ کشمیری خاندان کی موٹر میں سفارت خانے پہنچے اور پولیس کو میگا فون پر مہاجروں کی اصلیت بتائی۔ مشتعل مہاجر جو سفارت خانے پر حملہ کرنے کو تقریباً تیار تھے، اصل حقیقت جان کر ٹھنڈے ہوئے اور کشمیری مسجد کو چل دیے تاکہ خود یہ تماشا دیکھ سکیں۔ اب یہ چہ میں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ مرنے والے کون تھے اور انہیں ہلاک کس نے کیا۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔ میرا یہ مشن بخوبی مکمل ہو چکا تھا اور اب مجھے لڑکوں کو فوری طور پر نیپال سے باہر کرنا تھا، چنانچہ میں اپنے ہوٹل چلا آیا۔ میں کیسر کے کمرے میں گیا اور اسے کہا کہ تمام لڑکوں کو یہیں بلا لے۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں نے انہیں آج کی ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ نیپالی پولیس اب تک تو انہیں مہاجر سمجھی ہوئی تھی اور انہوں نے تفتیش کی محض خانہ پوری کی ہے، لیکن پاکستان کے سفارت خانے کو بچانے کے لیے میں نے اصلیت ظاہر کر دی، جس کے نتیجے میں اب نیپالی پولیس ان مقتول نام نہاد ہندو مہاجروں کی اصلیت جاننے کے لیے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دے گی۔ بھارتی سفارت خانہ بھی حرکت میں آ جائے گا اور ان مکتی باہنی والوں کو یہاں بھیجنے والے بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر اب انہیں نیپال سے جلد از جلد چلے جانا چاہیے۔ میں نے کیسر سمیت تمام لڑکوں کو 10,000 بھارتی کرنسی دی۔ اس کے علاوہ ان کے سفر کے اخراجات اور کھٹمنڈو میں شاپنگ کے لیے 2,000 روپے علیحدہ دیے۔ انہوں نے یہ رقم لینے سے پہلے تو انکار کیا، لیکن میرے اصرار پر مان گئے۔ میں نے انہیں شاپنگ کرنے کے لیے بھیجا اور محسن کے ذریعے اگلے روز صبح پہلی بس پر بیر گنج کے لیے 6 سیٹیں بک کروا لیں۔ نذیر اور عارف کے لیے علیحدہ علیحدہ خط بھی کیسر کو دیے۔ میں نے نذیر کو لکھا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ 1 ماہ کے اندر آپ کا مکان خالی کر دیا جائے۔ اگر میں کوشش میں ناکام ہو جاؤں تو آپ کو مکمل آزادی ہے کہ مکان خالی نہ کرنے والوں سے جیسا چاہے سلوک کریں۔ ایک خط حبیب کے نام دیا جس میں مکان خالی نہ کرنے کی صورت میں مالکان کے ارادوں کا بھی اشارہ دے دیا۔ میں نے کیسر سے کہا کہ دہلی پہنچ کر فوری طور پر اپنی اور لڑکوں کی خیریت سے آگاہ کرے۔ دوسری صبح 8 بجے کی بس پر 6 مجاہدوں کا یہ قافلہ بیر گنج کو روانہ ہو گیا۔ چوتھے روز دہلی سے نذیر اور عارف نے ٹیلی فون پر مجھ سے بات کی اور بتایا کہ کیسر کا گروپ بخیر و عافیت دہلی پہنچ چکا ہے۔ میں نے نذیر کو کہا کہ اس کے گھر کو خالی کرنے کی اہمیت اور وجہ میں نے تفصیلی طور پر اپنے محکمے کو بھیج دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ جلد از جلد اس کا گھر خالی ہو جائے گا۔ متبادل جگہ سرائے بیرم خان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ سرائے بیرم خان میں انہیں محفوظ گھر لے کر دے اور انہیں وہاں سیٹ کرنے میں ان کی مدد کرے۔ کھٹمنڈو میں اب تک مہاجروں کے بھیس میں چھپے 9 مکتی باہنی والوں کو نہایت قلیل وقت میں ٹھکانے لگا دیا گیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ابھی مزید تعاونی چوہے یہاں موجود ہوں گے جو یا تو ہماری نظروں میں آنے سے رہ گئے یا وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے جن کو جہنم واصل کیا تھا وہ اکیلے رہتے تھے اور مہاجروں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مکتی باہنی اور بھارتی انٹیلیجنس کے اور بہت سے افراد بھی یہاں موجود ہوں گے۔ بھارتی سفارت خانے کا حجم بہت بڑا اور اس کے عملے کی تعداد 200 سے اوپر تھی، جس کے مقابلے میں پاکستانی سفارت خانے کا عملہ صرف 18 افراد پر مشتمل تھا۔ بھارتی سفارت خانہ یہاں پر صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ چین کی بھی جاسوسی کرتا تھا۔ چین نے کھٹمنڈو سے اپنے بارڈر تک 134 میل لمبی سڑک بنائی تھی جو چینی انجینئرنگ کا شاہکار تھی۔ بلند پہاڑوں سے گزرتی یہ سڑک بالکل سیدھی تھی اور اس میں کوئی زگ زیگ نہیں تھا۔ جہاں پہاڑ کو چیرا نہ جا سکا وہاں سرنگ بنا دی گئی تھی۔ اس سڑک پر بڑے ٹرالے بڑی آسانی سے چل سکتے تھے۔ یہ سڑک بنانے کے 2 مقاصد تھے۔ اول یہ کہ اگر بھارت اپنی فطرت سے مجبور ہو کر نیپال پر حملہ آور ہو تو چینی افواج کو نیپال کے دفاع میں پہنچنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نیپال کی چھوٹی سی پہاڑی ریاست کو بھارت بلا وجہ دھمکاتا رہتا تھا کہ وہ اس کی درآمد اور ضروری اشیاء کی سپلائی روک دے گا۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نیپال کی بھارت کے ساتھ جغرافیائی حالت بالکل ایسی تھی جیسے آزاد کشمیر کی پاکستان کے ساتھ۔ بھارت کے نیپال کو سپلائی روک دینے کی صورت میں چین اس سڑک کے ذریعے نہایت سرعت سے نیپال کی ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیپال میں سب سے فعال چینی اور بھارتی سفارت خانے تھے۔ میرے کہنے پر لڑکوں نے انا پورنا ہوٹل میں اپنے نام، ایڈریس
اور شہر بھی علی گڑھ، لکھنؤ اور الہ آباد لکھوائے تھے۔ ہوٹل میں بل بھی انہوں نے خود ادا کیے۔ ان کی روانگی سے پہلے میں نے ان بلوں کی رقم بھی انہیں دے دی تھی۔ بعد دوپہر محسن بھی گیسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ محسن کو بھی میں نے 12,000 روپے دیے۔ پیسے کی لاچاری انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ محسن، جس میں ہمت اور حوصلہ دوبارہ اود کر آیا ہے، پھر لاچاری کا شکار ہو جائے۔ نیپال میں میرے مشن کا ابھی صرف آغاز ہوا تھا۔ مجھے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت تھی، اور کھٹمنڈو میں محسن سے زیادہ نڈر، جرت مند اور انتقام کے جذبے سے لبریز قابل اعتماد ساتھی ملنا ناممکن تھا۔ میں نے اگلا ایک ہفتہ نہایت خاموشی سے گزارا۔ میں اس واقعے پر مہاجروں، بھارتی سفارت خانے اور نیپالی حکومت کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ محسن ہر روز دن چڑھے پاکستانی سفارت خانے اور مہاجروں کے ٹھکانوں پر چلا جاتا، اور ہر روز شام ڈھلے میرے پاس اکیلا یا اپنے ساتھی شاعر کے ہمراہ آ جاتا اور تنہائی میں مجھے سارے دن کی رپورٹ دیتا۔ اسی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ بھارتی سفارت خانے نے اپنے ہمدرد نیپالیوں کے ذریعے ان لاشوں کو شمشان گھاٹ میں چتا کے سپرد کیا ہے۔ ان کا سامان نیپالی پولیس لے گئی تھی، جسے بعد میں بھارتی سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستانی سفارت خانے نے رجسٹریشن سے ان کے نام خارج کر دیے تھے، اور کھٹمنڈو میں مقیم سارے رجسٹرڈ مہاجروں کی نئے سرے سے رجسٹریشن شروع کر دی گئی تھی۔ اس بار رجسٹریشن میں بہت سختی رکھی گئی، اور مشرقی پاکستان ہونے کے ٹھوس ثبوت مانگے جانے لگے۔ تمام ثبوت لینے کے بعد بھی نئی رجسٹریشن سے پہلے سفارت خانے کے ایک کمرے میں انہیں بے لباس ہو کر مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑتا تھا۔ فیملی کے بغیر اکیلے مہاجروں کے لیے رجسٹریشن کو خصوصی طور پر بہت سخت کر دیا گیا، اور ایسے مہاجروں کو مشرقی پاکستان میں اپنے شہر یا گاؤں میں مقیم 3 رجسٹرڈ مہاجروں سے تصدیق کروانی لازمی تھی۔ محسن اور بزرگ شاعر بھی اسی زمرے میں آتے تھے۔ میں کئی روز سے سفارت خانے نہیں گیا تھا، ایک روز محض یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا سفارت خانہ مجھ پر کس حد تک اعتماد کرتا ہے۔ میں ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ یہ دونوں تو ایمبیسی کے لان میں دوسرے مہاجروں کے ساتھ رک گئے، اور میں ان کے سابقہ رجسٹریشن کارڈ لے کر سیدھا سفیر کے پاس پہنچا۔ سفیر صاحب سیاسی آدمی تھے۔ روپے تقسیم کرتے وقت ہونے والی تلخی کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے مجھے ملے۔ کئی روز نہ آنے کا گلہ کیا اور کافی اور بسکٹ منگوا لیے۔ میں نے دونوں کے رجسٹریشن کارڈ انہیں دیتے ہوئے کہا، ان دونوں کی فیملی نہیں ہے، کیا میری ضمانت پر ان کی رجسٹریشن ہو سکے گی؟ سفیر صاحب نے بڑی اپنائیت سے جواب دیا، صرف ان کی ہی نہیں، آپ بے شک 2,000 مہاجر لے آئیں، آپ کی ضمانت پر سب کی فوری طور پر رجسٹریشن کروں گا۔ سفیر صاحب نے یہ کہتے ہوئے انٹرکام پر اپنے پی اے کو بلایا اور دونوں کارڈ اسے دے کر کہا کہ فوری طور پر ان کی نئی رجسٹریشن لا دے۔ 15 منٹ میں ہی تمام پروسیجر بالائے طاق رکھتے ہوئے دونوں کے نئے رجسٹریشن کارڈ بن کر آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ ضمانت نامے میں کیا لکھ کر دوں، تو سفیر صاحب نے کہا کہ آپ کا کہنا ہی ضمانت ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اجازت چاہی تو سفیر صاحب نے پرزور اصرار سے اپنے گھر رات کھانے کی دعوت دی۔ میں نے معذرت کی تو انہوں نے کہا، آپ کو لازماً آنا ہوگا، کیونکہ آپ سے کئی ایسی ضروری اور اہم باتیں کرنی ہیں جو یہاں مناسب نہیں۔ میں نے کھانے پر آنے کی حامی بھر لی۔ دراصل ہم دونوں مکتی باہنی والوں کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ سفارت خانہ تو نئی رجسٹریشن شروع کر کے پہلے ہی اپنی کوتاہی تسلیم کر چکا تھا، اس لیے اب سفیر صاحب مجھ سے کچھ اگلوانا اور ہم نوا بنانا چاہتے تھے۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ میں کالے چور پر تو بھروسہ کر لیتا، لیکن سفیر اور اس کے حواریوں کو اپنا راز کبھی نہ دیتا۔ کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں کافی آ گئی۔ سفیر صاحب نے مجھے ہوانہ سگار کے 2 خوشنما ڈبے عنایت کیے، جن پر حکومت پاکستان کا سرکاری نشان اور اسپیشلی بلینڈڈ آف پرائم منسٹر آف پاکستان کھدا ہوا تھا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور ایک ڈبہ کھولنا چاہا تو سفیر صاحب نے بڑی بے تکلفی سے کہا، نہیں، انہیں یہاں نہ کھولیں، یہاں پر میرے ڈبے کے سگار پئیں۔ سفیر صاحب نے یہ کہتے ہوئے اپنے ڈبے میں سے ایک سگار مجھے دیا۔ ہر سگار سلور کی ایک ٹیوب میں بند تھا، جس پر بھی اوپر والے الفاظ کنندہ تھے، اب بتائیے یہ سب کیسے کیا؟ سفیر صاحب نے مسکراتے ہوئے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا سب کیسے ہوا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے ان سے سوال کر دیا۔ سفیر صاحب شاید یہ جان کر کہ میں ان کی بات سمجھا نہیں، بولے، بھائی میں ان 8 غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں جو گزشتہ دنوں ایک ہی رات میں مار دیے گئے۔ میں نے جواب دیا، سنا تو میں نے بھی ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ کارروائی آپ نے کروائی ہے، کیونکہ یہ غیر مسلم مہاجروں کے بھیس میں ہمارے سفارت خانے میں رجسٹرڈ تھے،
اور ان کے ایکسپوز ہونے کے بعد آپ کو نئے سرے سے رجسٹریشن کرنی پڑ رہی ہے۔ میرا اس سارے واقعے میں کوئی عمل دخل نہیں، میرے پاس تو صرف پسٹل ہے، اور میری اطلاع کے مطابق انہیں خنجروں اور کھکڑیوں سے مارا گیا ہے۔ میں اکیلا بھلا اتنے افراد کو ایک رات میں کیسے مار سکتا ہوں؟ میرا نفی میں اور مدلل جواب سن کر سفیر صاحب مخمسے میں پڑ گئے۔ اب میرا وار کرنے کا موقع تھا۔ میں نے کہا، چلیے چھوڑیے اس قصے کو، وہ بدبخت اسی سزا کے مستحق تھے، وہ تو مر گئے، لیکن آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر گئے۔ نئے سرے سے رجسٹریشن سے آپ آئندہ تو شاید ایسے جاسوسوں سے بچ جائیں، لیکن جن مہاجروں کو آپ پہلے ہی پاکستان بھجوا چکے ہیں، ان میں کتنے غیر مسلم جاسوس ہوں گے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب ان 8 غیر مسلم جاسوسوں کی سفارت خانے میں بحیثیت مسلم مہاجر رجسٹریشن کے حوالے سے میں اس واقعے کی تفصیل اور پہلے سے پاکستان بھیجے گئے مہاجرین کی مشکوک آئیڈینٹی کے متعلق رپورٹ بھیجوں گا تو وہاں تو زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ سفیر صاحب جو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ بڑی کاوش سے مجھے راہ راست پر لائے ہیں، میری بات سن کر بالکل ہی بجھ گئے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ہلکی آواز میں بولے، ان حالات میں تو مجھے استعفیٰ دے کر واپس چلے جانا چاہیے۔ اور تو کوئی بات نہیں، صرف ایک پریشانی ہے، میری 2 بچیاں یہاں کالج میں پڑھتی ہیں، ان کا ایک ایک سال ضائع ہو جائے گا۔ ادھر کمبخت میرا دل جو ظالم کے لیے فولاد سے زیادہ سخت اور بے گناہ کے لیے موم ہو جاتا ہے، پھر موم ہونے لگا۔ اسی دل کے ہاتھوں گورکھپور میں جن کی کاریں چھینی تھی، ان کے مالک 2 سویلین کو ہلاک نہ کر کے میں بھارتی انٹیلیجنس والوں کے لیے سراغ لگانے کا ذریعہ چھوڑ آیا تھا۔ میں نے سفیر صاحب کو کہا، آپ گھبرائیے نہیں، میں اپنے محکمے کو رپورٹ تو ضرور بھیجوں گا، لیکن ایسی نہیں جس سے آپ کی بچیوں کا تعلیمی سال ضائع ہو۔ آپ اتنا کرم کیجئے کہ 2 دن میں مجھے ان تمام مہاجروں کی مکمل فہرست دے دیں جو آج تک کھٹمنڈو سے پاکستان جا چکے ہیں اور بغیر فیملی کے تھے۔ سفیر صاحب فوراً رضامند ہو گئے۔ انہوں نے مجھے رخصت کرنے سے پہلے کئی بار میرا شکریہ ادا کیا اور اپنائیت کے اظہار میں میری کمر میں ہاتھ ڈال کر باہر آئے اور بااصرار مجھے اپنی گاڑی میں ہوٹل چھوڑ گئے۔ سفیر صاحب نے تیسرے دن مجھے کھٹمنڈو سے تنہا پاکستان جانے والے مہاجروں کی لسٹ اور ایمبیسی میں موجود مکمل کوائف دے دیے۔ میں نے ان کی کاپیاں بنوا کر ایک اپنے پاس رکھی اور دوسری اپنے محکمے کو بھیج دی۔ مکتی باہنی کے 9 موذیوں کو ہلاک کرنے کی تفصیل کیسر اور اس کے ساتھیوں کے تعاون کے ساتھ یہ بھی استدعا کی کہ ہر ممکن کوشش کر کے ان تنہا پاکستان جانے والے مہاجروں کا پتہ چلائیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں۔ عین ممکن ہے کہ ان میں سے بھارتی ایجنٹ اور ملک دشمن عناصر آپ کے ہاتھ آ جائیں۔ ایمبیسی کی موجودہ کارکردگی کو قابل اطمینان، خصوصاً 9 دشمنان وطن کی ہلاکت کے بعد نئی رجسٹریشن کو سراہا۔ ایمبیسی کے متعلق اپنی رپورٹ کا حصہ سفیر صاحب کو پڑھوا کر میں نے ڈاک تھیلے میں بند کر دی۔ سفیر صاحب کو بھی اطمینان ہو گیا اور کھٹمنڈو میں میرے آئندہ قیام کے دوران کم از کم میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا رہا۔ میں نے بھی ان سیاسی لوگوں کے داؤ پیچ سے علیحدہ رہ کر اپنی تمام تر توجہ اپنے مشن پر مبذول کر دی۔